मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह शुआरा में अल्लाह ने क्या फरमाया शुरू में कि अगर हम चाहें तो आसमान से कोई ऐसी वाज़ेह निशानी इनको दिखा दें कि उसके सामने इनकी गर्दनें झुक जाएं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में ने भी इसी तरह मजाक उड़ाया है और उनको अल्लाह ने हलाक किया, तबाह बर्बाद किया। तो इन मुशरिकीन को डरना चाहिए कि इनके साथ भी वो हालात ना हो जाएं। यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, वही ख़बरें इनके पास भी ना आ जाएं, यानी वही हलाकतें इनको भी ना हो जाएं। तो उन्हीं वाक़यात में से अल्लाह ने अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि कैसे फ़िरौन ने हज़रत मूसा को झुटलाया और कैसे तकब्बुर किया और बिल आखिर फ़िरौन का अंजाम क्या हुआ। वइज़ नादा रब्बुका मूसा, और उस वक्त को याद करो जब रब ने मूसा को पुकारा, अनीतिल कौम अज़्ज़ालिमीन, कि ऐ मूसा जा तू एक ज़ालिम कौम के पास, कौम फ़िरऔना, फ़िरौन की कौम के पास, अला यत्तक़ून, वो डरते क्यों नहीं है। क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, हज़रत मूसा ने कहा है अल्लाह मुझे इस बात का खौफ है कि वो मेरा इनकार करेंगे, वो नहीं मानेंगे मेरी बात। वयज़ीक़ु सदरी, और मेरा सीना तंग होता है। ज़ैक़ सदर कहते हैं कि जब कोई आपके ऊपर आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा कोई काम डाल दिया जाए तो वो करते हुए आपका सीना तंग होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट में आता है शरह सदर, खुशदिली के साथ और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एक काम कर रहे होते हैं, इसको शरह सदर कहा जाता है। कहते हैं ना इस मामले में अल्लाह ने मुझे शरह सदर हो गया है। वयज़ीक़ु सदरी, और मेरा सीना तंग होता है। वला यंतलिक़ु लिसानी, और मेरी ज़बान भी नहीं चलती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान में ज़्यादा फसाहत व बलागत नहीं थी, तो मेरी ज़बान भी नहीं चलती। फ़अरसिल इला हारून, आप ये पैगाम हारून की तरफ भेज दें। हज़रत मूसा ने पहले तो ये दुआ मांगी थी कि हारून को पैगंबर बना दें, लेकिन सूरह तोहा से पता चलता है कि जब ये अल्लाह ने ये आपकी रिक्वेस्ट कबूल नहीं की तो फिर हज़रत मूसा ने दुआ मांगी कि अख़ी हारून हु अफ़सहु मिन्नी लिसानन अरसिलहु मई अरिद अन, तो उसे मेरा साथी बना दें आप, यानी दोनों को नबी बना दें। फ़अरसिल इला हारून, तो आप हारून को पैगंबर बना दें। वलहुम अलैया ज़ंबुन, और इन फ़िरौनियों के लिए मुझ पर एक गुनाह है, एक जुर्म है। वो जुर्म क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क़िब्ती का कत्ल हो गया था और उसी कत्ल की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़रार हुए और अब मदियन से 10 साल के बाद वापस आ रहे थे इस उम्मीद पर कि लोग भूल चुके होंगे। तो अल्लाह ने वहीं से मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया फ़िरौन के पास। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का खौफ था कि भाई मेरे ऊपर तो पहले से एक केस बना हुआ है, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मुझे तो इस बात का खौफ है कि मुझे पहुँचते ही कत्ल कर देंगे, तबलीग का तो मुझे मौका ही नहीं देंगे। क़ाल कल्ला, अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ ऐसा नहीं है, इन बातों में से कुछ भी नहीं। यानी ना तो ऐसा होगा कि हम हारून को नबी बनाएं और आपको ना बनाएं, और ना ऐसा होगा कि फ़िरौन आपको कत्ल कर दे, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। फ़ज़हबा, आप दोनों जाओ, बिआयातिना, मेरी निशानियों के साथ, इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, मैं आपके साथ सब कुछ सुन रहा हूँ, किसी चीज़ से मैं गाफिल नहीं हूँ, मुझ पर एतमाद और तवक्कुल करो। फ़ातिया फ़िरऔन, दोनों जाओ फ़िरौन के पास। फ़क़ूला, और दोनों जाके उससे कहो, इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन, हम तमाम जहानों का पालने वाला जो रब है, हम उसके रसूल हैं, उसके नुमाइंदे हैं। किस बात, क्या पैगाम लेकर आए हैं। अन अरसिल माला बनी इसराइल, कि आप हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दें, इस पे जुल्म ना करो, बनी इसराइल को भेज दो हमारे साथ, हम नए मुल्क में उनको बसाएंगे। जो जुल्म उनके ऊपर किया हुआ है कि उनके नौमौलूद बच्चों को तुम कत्ल कर देते हो और औरतों को ग़ुलाम बना देते हो, बांदिया बना के ग़ुलाम बना के रखते हो, ये जुल्म छोड़ दो। क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन, फ़िरौन ने कहा ऐ मूसा, क्या तुझे हमने अपने दरमियान पाला नहीं है जब तू बच्चा था। इसको कहते हैं सनात इंदिमाज, यानी कुरान ने पूरा बीच का वाक़या हज़फ कर दिया। असल में तो ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और फिर फ़िरौन के दरबार में जाके दावत देना शुरू की, तो ये सारी चीज़ें हज़फ। कुरान कहता है फ़िरौन ने क्या कहा, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन, ऐ मूसा क्या हमने तुझे नहीं पाला अपने दरमियान जबकि तू बच्चा था। यानी फ़िरौन ये एहसान जितला के कह रहा है कि ये हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया और हमने एहसानात किए, आज तू हमें ही समझा रहा है। जैसे कोई किसी को समझाना शुरू कर देना तो दूसरा उसको अपने एहसानात गिनवाना शुरू कर देता है।
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان کئی سال رہا ہے، کئی سال تو نے ہمارے محل میں پلا بڑھا ہے، تو ہمیں کیسے سمجھا سکتا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ ایک کام بھی کیا جو تو نے کیا ہے، یعنی قتل۔ یعنی فرعون بھی دیکھیں کیسی ہوشیاری سے نا اس قتل کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے پر آتے ہو نا تو آپ کا انداز یہی ہوتا ہے، آپ اسی طرح سے تانے دیتے ہو کہ تجھے وہ پتہ ہے نا تو نے کیا کیا تھا وہ، یعنی اس کے بعد تو اب تیرا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے، تبلیغ کرے۔ اگر تو پھر بھی نصیحت کرے گا تو میں بتا دوں گا لوگوں کو کہ وہی ہے جس نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ناحق قتل کر کے یہ فرار ہوا تھا۔ تو یہ انداز تھا فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا ہے وہ ایک کام جو تو نے کیا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اب تو ناشکرے لوگوں میں سے، یعنی ریاست کا جرم بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے تجھ پر احسانات بھی ہیں، اور اس کے بعد آ کے تو اب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی ناشکری ہے۔ قال فعلتها اذن، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا، مجھ سے انسانی جان کا قتل ہوا تھا۔ وانا من الضالین، لیکن میں خطا کاروں میں سے تھا، غلطی ہوئی تھی مجھ سے، جان بوجھ کر میں نے قتل نہیں کیا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی سے کوئی غلطی ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ انبیاء سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے وہ۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ آ جاتا ہے گاڑی کے نیچے، آپ فائر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فائر کسی کے لگ جاتا ہے، تو قتل خطا کے احکام قرآن و سنتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہ انسانوں سے اس کا صدور ممکن ہے۔ تو مجھ سے خطا ہوئی تھی، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو اس خطا کی بیس پہ میں تم سے فرار ہوا۔ لما خفتکم، جب مجھے تم سے خوف ہوا، مجھے خوف تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے، اس لیے میں ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو ہبہ کر دی اس کے بعد میرے رب نے مجھے نبوت۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں میں سے مجھے میرے رب نے بنا دیا۔ اور رہا یہ، یعنی حضرت موسیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا کہ جو بندہ مجھ سے قتل ہوا تھا یہ سب کو معلوم ہے کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اور نہ میں قاتل ہوں، تو یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں اس کی واضح علامت یہ ہے نا کہ مکے سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، مکہ مار کے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ جس نے قتل کرنا ہوتا ہے وہ آلہ جارحہ کا استعمال کرتا ہے، چاقو کا، چھری کا، یا اور کسی چیز کا استعمال کرے گا۔ اگر کوئی کسی کو تھپڑ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ تھپڑ لگانے والے کو یہ نہیں کہتے یہ قاتل ہے، یہ ظاہر غلطی سے ہی ہوا ہے۔ اور اسی آیت سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے قتل خطا کے جو ہے نا اس کے حکام مستنبط کیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پتھر سے مار کے قتل کر دے یا ہاتھوں سے مار کے قتل کر دے تو قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی قتل کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی، کیونکہ جس کی قتل کی نیت ہوتی ہے وہ آلہ جارحہ سے قتل کرتا ہے، تو دیت تو لی جائے گی، تو اس پہ یعنی عمد والے احکام جاری نہیں ہوتے، کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا، پتہ نہیں اس کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی۔ ہاں وہ خود اقرار کرے کہ میری نیت جان کر اس کو مارنے کی تھی تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو جب تک کوئی آلہ جارحہ سے کسی کو قتل نہیں کرتا نا تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ میری غلطی تھی، سب کو پتہ ہے غلطی تھی، تو غلطی انسانوں سے، یعنی جان کر میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکت۔ تو اور رہا مسئلہ کہ تمہارے مجھ پر احسانات بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، موسیٰ علیہ السلام نے ان احسانات کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے جو تو مجھ پر گنوا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نبتہ بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، یعنی اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا؟ میری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، تو میں جو تیرے محل میں پلا ہوں وہ اسی بیس پہ تو پلا ہوں کہ میری قوم پہ تو ظلم کر رہا تھا۔ اگر تو میری قوم پہ ظلم نہ کرتا اور بچوں کو قتل نہ کرتا تو میری ماں کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے صندوق میں ڈالتی اور تیرے محل میں آ کے میں پلتا؟ میں اپنی ماں کی گود میں پلتا جیسے سب پلتے ہیں۔ یعنی یہ جو تیرے محل میں پلنے کا سبب جو چیز بنی ہے وہ بھی تو تیرا ظلم ہی بنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو بلا وجہ زبردستی جیل کی کوٹری میں ڈال دیں اور پھر اس کو 2 وقت کا وہاں اچھے اچھے کھانے کھلائیں آپ، اور پھر اس پر احسان جتلائیں قیدی پر کہ دیکھ میں تجھے کتنا اچھا میں تیرا خیال کرتا ہوں، تو قیدی کیا کہے گا؟ بھائی تو مجھے چھوڑ دیتا، میں جا کے خود کما کے کھا لیتا۔ یہ جو تیرے احسان پر احسان قبول کرنے پر مجبور بھی تو نے ہی مجھے کیا ہے نا، تو اب یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیری وجہ سے میں تیرے محل میں پلا ہوں۔ تو
دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ احسان ہے تو اس کے مقابلے میں وہ جرائم بھی تو دیکھ جو تو کر رہا ہے. میری قوم کو جو اتنے عرصے سے تو نے غلام بنایا ہوا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے اور ان کو قید کر رہا ہے, تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے, اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نعمت اس کو مجازن کہا ہے کہ اگر تو نعمتیں ہی گنوانے بیٹھا ہے نا تو یہ والی نعمتیں بھی گنوا. جب فرعون عاجز آ گیا نا جواب سے کہ یہ تو ہر بات کا ان کے پاس معقول جواب ہے, تو پھر فرعون نے موضوع چینج کیا اور فرعون نے کہا وما رب العالمین, اچھا بتاؤ رب العالمین کی کیا ڈیفینیشن ہے, کسے کہتے ہیں رب العالمین. تو اس نے تو ڈیفینیشن پوچھی تھی. اس کی مثال ہے جیسے ہم جب کسی سے پوچھیں کہ مل انسان, انسان کیا چیز ہے, تو ہم میڈیکلی اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے جس میں بولنے کی صلاحیت ہے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے. اس طرح کی جب ہم کہتے ہیں, جب کسی جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی بکری کیا چیز ہے, تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اللہ کو ڈیفائن کرو آپ, لیکن ظاہر ہے اللہ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنا ناممکن ہے, کیونکہ اللہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. اللہ کی ذات اس کو نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا, اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ فرعون حقیقت اور ماہیت پوچھ کے بحث کا رخ چینج کرے گا اور اللہ کی حقیقت ماہیت کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیسا ہے, کس چیز کا معاذ اللہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں تو اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی نا, اس کا جسم کیسا ہے, اس کی باڈی کیسی ہے, اللہ تو یہ جسم اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے, تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی. تو فرعون کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں الجھ جائیں گے, پھنس جائیں گے, اور میں کہوں گا ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے یہ, تو اس سے وہ خدا کا انکار کرے گا کہ خدا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شرارت سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی, یعنی اللہ کے وجود کے دلائل دینا شروع کر دیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اگرچہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے, لیکن یہ ان کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہے, یعنی آپ اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. تو فرعون نے پوچھا وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض, فرمایا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا. یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے, وما بینہما, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے, جو ذات اس نظام کو چلا رہی ہے نا اس کو اللہ کہا جاتا ہے, اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرنا چاہو, یعنی یقین کرنا چاہو تو یہ دلائل تمہارے لیے کافی ہیں کہ یہ پوری کائنات میں تمہیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی, ایک نظم نظر آئے گا. یہ مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتی, مخلوق خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی. فرعون نے جب دیکھا کہ میں نے سوال ان سے کچھ اور پوچھا ہے, جواب میں یہ کوئی اور جواب دے رہے ہیں, تو فرعون نے لوگوں سے کہا لمن حولہ, جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا الا تستمعون, تم سنتے نہیں ہو, یہ کیا بات کر رہے ہیں, میں ان سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں, یہ جواب کیا دے رہے ہیں. جیسے ہی فرعون خاموش ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر کی, قال ربکم ورب آبائکم الاولین, وہ تمہارا پالنے والا اور تمہارے باپ داداؤں کو پالنے والا. پالنے والے کا مطلب پیدا بھی کیا اور پالا بھی ہے ان کو. جب پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ پلے یہ, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے نباتات پیدا کیے, تو یہ پالنے والا ہے نا. تو یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہا ہے یہ سارا نظام, کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, اور دودھ بھی ایسا آ رہا ہے جو بچے کے لیے اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو فطرت اتنی ذہین ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو کیونکہ فرعون جو تھا نا وہ تو نیچر کو ہی خدا کہتا تھا نا, یعنی نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, تبھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں. ظاہر ہے نیچر کو تو کوئی نہیں پوجے گا, نیچر کی تو کوئی آنکھ ناک کان نہیں ہوتے. تو وہ ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا فرعون. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے اللہ کے وجود کے دلائل دے رہے ہیں. جس نظریے کا ہوتا ہے نا تو اس پر اسی نظریے کے حساب سے رد کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا, ملحد تھا, وہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین, جو تمہیں پالا جس نے اور تمہارے باپ داداؤں کو پالا. قالا, فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, اے لوگو تمہاری طرف جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے معاذ اللہ وہ دیوانہ ہے, وہ مجنون ہے. مجنون ہے, میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کائنات کے بارے میں ایکسپلینیشن شروع کر دی اس نے, تو یہ مجنون ہے. حضرت موسیٰ جیسے فرعون خاموش ہوا, حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما,
مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پالنے والا ہے وہ. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل سے کام لو. پھر فرعون کو آ گیا غصہ. حضرت موسیٰ یہ کچھ کیوں کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کی بڑائی سنتے نہیں ہیں. اب تک لوگوں نے فرعون ہی کی طاقت, اس کا دبدبا, دنیا, دولت, عزت, شہرت, یہ چیزیں سنی ہیں. تو یہاں یعنی مصر کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, وہ لوگ جن کے پاس مصریوں کی, جن کے ہاتھ میں مصریوں کی نبض ہے, جو قوم کی تقدیریں بدل سکتے ہیں, وہ لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. تو ان لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا شاید ایسا موقع مجھے دوبارہ نہ ملے. لہذا اللہ کی کبریائی بیان کرو تاکہ ان کے دل ہل جائیں کہ ہم آج تک کس انسان کو پوجتے رہے ہیں, کس کی عبادت کرتے رہے ہیں, اصل تو وہ ہے جو یہ کائنات کو چلا رہا ہے. تو فرعون کی شرارت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹاپک چینج کروائے وہ, اور یہ وہ اللہ کی کبریائی بیان نہ کرے. تبھی فرعون کبھی کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں دیکھتے نہیں ہو, کیا کہہ رہے ہیں یہ, کیسی باتیں کر رہا ہے یہ موسیٰ معاذ اللہ. اور پھر کبھی کہنے لگا, فرعون نے کہا یہ تو مجنون ہے, اور پھر کہنے لگا کہ پھر آخر میں دھمکی دینے پہ آ گیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت تھی کہ وہ فرعون کی الجھائی ہوئی بحث میں الجھ نہیں رہے تھے, بلکہ وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے تھے. جب فرعون نے دیکھا کہ یہ خاموش نہیں ہوتے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, تو پھر فرعون دھمکی دینے پر آ گیا. یہی ہوتا ہے باطل آدمی, جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو پھر بد کلامی, بد تہذیبی پہ اتر آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب تیار کر کے رکھا ہوا تھا. فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری, اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا, لأجعلنک من المسجونین, اے موسیٰ میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال, حضرت موسیٰ نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین, کیا میں اگر تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں اپنی صداقت پہ تو بھی ایسا کرے گا تو؟ دیکھیں کیسی ترتیب چل رہی ہے نا. ایسا نہیں ہے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے ہی لاٹھی کو زمین پہ ڈال کے سانپ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے. ایسا نہیں ہے, ہر چیز کو ایک ترتیب سے کیا جا رہا ہے. اولو جئتک بشیء مبین, کیا میں تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں تو بھی کیا تو مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ قال فأتی بہ, فرعون نے کہا لے آ بھائی تو, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. فألقى عصاہ, حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا. وإذا هي ثعبان مبین, اچانک واضح اژدہا بن گئی, چھوٹا سا سانپ نہیں, بہت بڑا اژدہا بن گئی وہ. ونزع یدہ, اور اپنے ہاتھ کو نکالا گریبان سے. فإذا هي بیضاء للناظرین, اچانک وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح دیکھنے والوں کے لیے.